शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्प हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मदीहा शेयर कर रही है। मदीहा कहती है, मैं मीरपुर की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 18 साल पहले की बात है। तब मेरी उम्र 11 साल थी। हम लोग मीरपुर में ही रहते थे। मैं भी अपनी बाकी की सहेलियों और बच्चों के साथ बाहर खेलने जाया करती थी। हम लोगों की घर की गली जहाँ पर ख़त्म होती थी वहाँ पर एक टूटा फूटा सा घर होता था। शायद किसी दौर में वहाँ पर कोई रहता होगा, लेकिन अब वो सिर्फ टूटी फूटी दीवारों पर एक खंडर सा था। हम लोग अक्सर वहाँ पर खेला करते थे। एक दफ़ा मौसम बहुत सा ख़राब था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, लेकिन हम लोग बच्चे थे। हम लोग खेलने के लिए चले गए। हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे, हाइड एंड सी। तो मैं एक कमरे में जाकर छुप गई। मेरे बाकी के सारे जो फ्रेंड्स थी वो भी छुपी हुई थी और हम लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। जिस जगह पर मैं छुपी थी वो बिल्कुल कोने वाला कमरा था और उसके ऊपर थोड़ा सा छत भी था। मैंने वहाँ से देखा, एकदम एक दीवार में से एक काले रंग का छोटा सा कुत्ता बाहर निकला। उसकी ज़ुबान बहुत लंबी थी। मैंने मुँह पर हाथ रख लिया और मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये मेरे सामने क्या चीज़ आ गई है। मुझे लगा शायद दीवार टूटी है और बाहर से आ गया होगा। मैं वहाँ से डर के मारे उठकर भाग नहीं रही थी कि कहीं ये मेरे पीछे ना लग जाए। मैं और सिमट कर दीवार के कोने में बैठ गई। तो तभी वो जो कुत्ता था देखते ही देखते एक बहुत भयानक औरत बन गया। उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसका चेहरा गाय की तरह था। बहुत बड़ा उसका चेहरा था, बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी। उसकी ज़ुबान भी उतनी ही लंबी थी, लेकिन वो एकदम से बढ़ने लग गई और बढ़ते बढ़ते उसका कद इतना हो गया कि वो जो टूटा हुआ छत था वहाँ तक उसका कद जा रहा था। गर्दन वाली जगह पर बहुत बड़ा सुराख था और जिस्म पर बहुत बाल थे। बस वो देखने की देर थी। मैं चीखें मारती हुई वहाँ से बाहर निकली। उस घर से बाहर आई, वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। सारे बच्चों ने शोर मचा दिया कि ये गिर गई है और ये जाग नहीं रही। भागते हुए हमारे घर तक आए। मेरी अम्मी को बताया। मेरे अब्बू घर पर ही थे। मेरे अब्बू भागते हुए आए। मैं वहीं पर गिरी हुई थी। मुझे उठाकर घर ले गए। बहुत ज़्यादा परेशान थे। फ़ौरन से डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने जब चेक किया तो डॉक्टर का ये कहना था कि ये किसी डीप शॉक में है, इस वजह से ये बेहोश हो गई है, ये भी ठीक हो जाएगी। तकरीबन 1-2 घंटे के बाद जब मुझे होश आया तो मैं बहुत डरी हुई थी। मैं अपनी अम्मी को देखकर उनके साथ लग गई और उनके गले लग के रोने लग गई। मैंने उन्हें सारी बात बताई। अम्मी ने सख्ती से मना कर दिया कि वहाँ पर नहीं जाना। उन लोगों को ये लगा कि जैसे वो टूटी फूटी सी जगह थी तो शायद मेरी ही किसी फ्रेंड ने, किसी बच्ची ने शरारत की होगी मुझे डराने के लिए। उन्हें अभी पूरा मुकम्मल यकीन इस बात पर नहीं था। मैं अम्मी के पास ही सोती थी। तकरीबन उसी रात की बात है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस जगह पर मेरी अम्मी सो रही हैं वहाँ पर कोई और औरत बैठी हुई है। वो पहले बहुत ज़्यादा खूबसूरत चेहरे वाली थी। उसने बाकायदा मुझे जगाया और मेरी तरफ देखने लग गई। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये औरत कौन है और हमारे घर में कौन आया है। इतनी रात को हमारे घर में कौन आया है। जब मैं उसको गौर से देखने लगी तो जैसे ही वो मेरे करीब आई उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। वो वही थी। मैं फिर चीखें मारने लग गई। जैसे मैंने चीखें मारी मेरी अम्मी जाग गई
اور میرے سے پوچھنے لگیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے پھر انہیں یہ ساری بات بتائی کہ وہ عورت پھر مجھے نظر آئی ہے، وہ یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی جہاں پر آپ لیٹی ہوئی ہیں۔ امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی، انہوں نے مجھے دم کیا اور اپنے ساتھ لگا کر سلا لیا۔ صبح امی مجھے لے کر ایک دم کرنے والے اللہ والے تھے، ان کے پاس لے کر گئی۔ جب انہوں نے دم کیا، ان کا یہ کہنا تھا آپ کی بچی کے پیچھے ایک بھیانک بدرو لگی ہوئی ہے، اور جس جگہ سے یہ ڈری ہے اس جگہ پر اس کا بسیرا ہے، اس کا مسکن ہے، وہیں سے وہ اس کے پیچھے لگی ہے، اس کی حفاظت کریں، اس کے گلے میں یہ تعویذ ڈال دیں۔ میرے گلے میں وہ تعویذ ڈال دیا گیا۔ کچھ عرصہ تو میں بالکل ٹھیک رہی، تقریباً 3-4 سال گزر گئے، وہ تعویذ میرے گلے میں ہی تھا۔ پھر پتہ نہیں اچانک سے کیا ہوا، وہ تعویذ کیسے گم گیا مجھے نہیں پتہ۔ میں اس کو بہت سنبھال کے رکھتی تھی، امی ہمیشہ مجھے سمجھاتی تھیں کہ اس تعویذ کو گلے سے نہیں اتارنا، لیکن وہ تعویذ مجھے نہیں پتہ وہ تعویذ کیسے گم گیا، کس طرح سے میں نے اس کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ جیسے وہ تعویذ میرے گلے سے اترا، وہی مخلوق دوبارہ سے مجھے نظر آنے لگ گئی۔ مجھے اپنے گھر کے مختلف حصوں میں نظر آتی تھی، کبھی چھت کے اوپر کھڑی ہوئی نظر آتی تھی تو کبھی اپنے ہی کمرے میں نظر آتی تھی۔ ہماری ونڈو میں اکثر آ کر کھڑی ہو جایا کرتی تھی اور اپنا بھیانک چہرہ مجھے دکھاتی تھی۔ اب اس حد تک وہ میرے اوپر حاوی ہو گئی تھی کہ مجھے دورے پڑنے لگ گئے تھے۔ بیٹھے بیٹھے ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے، اور جیسے اس نے میرا گلا پکڑ لیا ہو، اور وہ جھونکا ایک دم سے اس بھیانک عورت کا چہرہ بن جاتا تھا اور میرا گلا پکڑ لیتی تھی۔ پھر میں بہت زیادہ شور مچاتی تھی، چیخیں مارتی تھی، تو میرے گھر والے جب بھاگ کر مجھے دیکھتے تھے تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن میری حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ اکثر امی بتاتی ہیں میری چیخوں میں اور چیخیں بھی سنائی دیتی تھیں، جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی چیخ رہا ہو، اور وہ ڈراؤنی آوازیں پورے کمرے میں گونجتی تھیں۔ پھر دوبارہ سے انہیں اللہ والے کے پاس مجھے لے کر گئے، کیونکہ جب سے میرا تعویذ گم ہوا تھا 2 دن کے اندر اندر میرے ساتھ یہ معاملات حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئے تھے۔ ان کے پاس جب گئے تو جیسے انہوں نے پڑھائی کی، وہ چڑیل میرے اوپر حاضر ہو گئی۔ وہ بتاتے تھے کہ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ پھر میرے ارد گرد بہت سی موم بتیاں جلائی گئیں، اگربتیاں جلائی گئیں، باقاعدہ انہوں نے عمل کرنا تھا۔ وہ جو اللہ والے تھے، انہوں نے ایک خالی کمرے میں زمین پر ایک دائرہ بنا کر مجھے بٹھا دیا اور میرے ارد گرد کافی زیادہ کینڈلز لگا دی، موم بتیاں بھی لگا دی۔ جیسے انہوں نے پڑھائی شروع کی، ایک دم سے میرے جسم میں سے کالے رنگ کا دھواں اٹھنے لگ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک بھیانک چہرہ اختیار کر لیا۔ انہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ اس مخلوق کو، اس چڑیل کو میرے جسم سے نکالا تھا۔ میرے سر کے بال بھی کاٹے گئے تھے۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ 7 دن لگاتار مجھے دم کروانا ہوگا۔ بہت سی چیزوں سے منع بھی کیا تھا، جس میں مجھے بیف اور مٹن بالکل بھی نہیں کھانا تھا، یہاں تک کہ ہم لوگوں کے گھر میں لانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا۔ 7 دن دم کروانے کے بعد انہوں نے پھر مجھے 2 تعویذ دیے، ایک تعویذ میرے گلے میں اور ایک میرے بستر میں لگانا تھا۔ 41 دن تک مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے سختی سے منع کیا گیا، کیونکہ 41 دن اس نے ہمارے گھر کا چکر کاٹنا تھا کہ شاید دوبارہ سے اس کا میرے جسم کے اوپر اثر ہو جاتا۔ ان 41 دن میں میرے کمرے کے باہر میرے گھر والوں کو اکثر کالے رنگ کی پرچھائیاں نظر آتی تھی، جو اکثر کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ منڈلا رہی ہوتی تھی، لیکن وہ میرے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ میرے گلے میں بھی تعویذ تھا اور میرے بستر میں بھی تعویذ تھا۔ اس کے علاوہ میری امی قرآن پاک کی تلاوت بھی اونچی آواز میں کیا کرتی تھی۔ 41 دن گزرنے کے بعد دوبارہ سے مجھے انہی اللہ والے کے پاس لے کر گئے۔ جب انہوں نے دوبارہ سے وہی عمل کیا، میرے ارد گرد موم بتیاں جلا کر اور اگربتیاں جلا کر، تو وہ مخلوق حاضر نہیں ہوئی۔ یہ اس کی نشانی تھی کہ وہ میرے جسم کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ پھر وہ جو اللہ والے تھے، انہوں نے ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ اس تعویذ کو بکرے کا سر لے کر اس میں لگانا ہے، اور کچھ کلو کچا گوشت بھی بتایا۔ وہ گوشت اور بکرے کا سر اسی ویران گھر میں پھینکنا تھا جہاں سے وہ بھیانک سایہ میرے اوپر ہوا تھا۔ پھر میرے ابو نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد
کبھی بھی وہ مخلوق، وہ ڈراؤنے چہرے والی عورت مجھے دوبارہ نظر نہیں آتی تھی، لیکن جن دنوں میں میرا تعویذ گم ہوا تھا اور دوبارہ سے اس نے اپنا آپ ظاہر کیا تھا، تب اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اکثر وہ مجھے خواب میں بھی ڈراتی تھی اور یہی بات کہتی تھی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ اللہ کا شکر ہے، وقت گزرتا گیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج بھی میرے گلے میں وہ تعویذ موجود ہے۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، قرآن پاک پڑھتی ہوں اور اپنی حفاظت کی دعا مانگتی ہوں۔ کبھی بھی کسی ایسی کھنڈر نما جگہ پر جا کر نہیں کھیلنا چاہیے جو جگہ ٹوٹی پھوٹی ہو، کیونکہ جو جگہ کھنڈر نما ہوتی ہے، جو جگہ ویران ہوتی ہے، وہاں پر انسان تو نہیں آباد ہوتے، لیکن وہاں پر غیر مرئی مخلوقات اور جنات اپنا مسکن ضرور بنا لیتے ہیں، اور وہ انسانوں پر اگر ایک دفعہ قابض ہو جائے تو پھر ان کو نہیں چھوڑتے۔ یہ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مدیحہ آپ کا۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زاہد شیئر کر رہے ہیں۔ زاہد کہتے ہیں، میں ڈی جی خان کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ اپنا گھر تعمیر کروا رہے تھے۔ جیسے ہم لوگوں نے اپنے گھر کی تعمیر شروع کروائی، کافی حد تک گھر مکمل ہو چکا تھا، لیکن ابھی فائنل نہیں ہوا تھا۔ اسی دوران ہم لوگوں پر کچھ ایسے کرائسس آئے کہ ہم لوگوں کو گھر کا کام رکوانا پڑا۔ تقریباً 1 سال تک ہم لوگوں کا گھر انڈر کنسٹرکشن رہا اور ہم لوگوں نے کام روک دیا۔ 1 سال کے بعد دوبارہ سے ہم لوگوں کے کچھ فائنینشیل کرائسس جو تھے وہ جب سالو ہوئے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ سے گھر کی تعمیر شروع کروا دی اور اب ہم لوگوں کا گھر کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ صرف ہم لوگوں کو اپنے اس نئے گھر میں شفٹ ہونا تھا۔ جب ہم لوگوں نے اپنے اس گھر میں شفٹ ہونا تھا، اس سے پہلے گھر مکمل ہو گیا، گھر کی صفائی وغیرہ ہو گئی۔ جس دن ہم لوگوں نے اس گھر میں شفٹ ہونا تھا، ہم ساری فیملی جب گھر کو دیکھنے کے لیے گئے، جیسے گھر کو ہم لوگوں نے کھولا، اندر داخل ہوئے تو ہمارے اس گھر میں ایک کالے رنگ کی بلی تھی۔ وہ کالے رنگ کی بلی پورے گھر میں بھاگتی دوڑتی تھی، جبکہ جب وہ گھر بن رہا تھا وہاں پر کبھی بھی میں نے اس کالی بلی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ بلی اچانک سے گھر بننے کے بعد وہاں پر کیسے آ گئی، اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، جبکہ جو نیچے والا پورشن تھا مکمل طور پر وہ بند تھا، لاک تھا، کہیں کوئی ونڈو ایسی اوپن نہیں تھی جہاں سے وہ بلی آ سکے۔ لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہونے کے بعد ہم لوگوں نے انٹرس ڈور کو کھولا تو نیچے والے پورشن میں وہ بلی ہم لوگوں کو بھاگتی دوڑتی دکھائی دی۔ اس کے بعد وہ بلی پتہ نہیں خود ہی کہیں اوپر بھاگ گئی یا کہاں چلی گئی۔ ہم لوگوں نے گھر دیکھا، گھر بہت خوبصورت بنا تھا۔ اب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ابھی ہم لوگوں کو اس گھر میں شفٹ ہوئے تقریباً 3-4 دن ہی ہوئے تھے۔ ہم لوگوں کے گھر میں بالکل جہاں پر انٹرس ڈور تھا وہیں پر ہم لوگوں کو اس طرح سے محسوس ہوا جب صبح ہم لوگ جاگے کہ وہاں پر خون بکھرا ہوا ہے اور کافی جگہ پر وہ خون کے دھبے تھے۔ وہ خون بالکل تازہ تھا اور وہ جو خون کے سارے سپاٹ تھے وہ سیڑھیوں کی طرف سے آ رہے تھے۔ پہلے ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید بلی ہے تو بلی کوئی چیز کسی جانور کو مار کر لائی ہوگی، کوئی پرندہ وغیرہ ہوگا تو شاید یہ وہ بلڈ ہو، لیکن وہ انٹرس ڈور کے اندر تک تھا، جبکہ رات کو سونے سے پہلے ہم لوگ گھر کو لاک کر کے سوتے تھے۔ جب اوپر جا کر دیکھا تو بالکل ہم لوگوں کی سیڑھیوں کے سینٹر میں ایک بیگ پڑا ہوا تھا، کالے رنگ کا تھا وہ۔ اس کے اندر بالکل تازہ کچا گوشت تھا اور اسی کے خون کے نشانات وہ نیچے تک بھی آئے ہوئے تھے۔ اس کو وہاں پر کون لے کر آیا، کیسے لے کر آیا، ہم لوگ نہیں جانتے۔ ہم لوگ کافی زیادہ پریشان تھے کہ یہ کچا گوشت آخر کہاں سے آیا ہے، جبکہ ہم نے یہاں پر ایک بلی کو بھی دیکھا تھا۔ بلی یا کوئی بھی جانور ایسا ہو، اگر ان کے سامنے اس طرح سے گوشت آ جائے تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ امی نے بھی دیکھا، سب گھر والوں نے دیکھا۔ خیر ہم نے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا اور اس جگہ کی اچھی طرح سے صفائی کروا دی۔ 3 دن لگاتار ہم لوگوں کے ساتھ یہی کام ہوتا رہا۔ مخصوص اسی سیڑھی کے اوپر گوشت کا وہ بیگ آتا تھا اور اس کا جو خون ہوتا تھا وہ اندر انٹرس تک آتا تھا۔ اب ہم لوگ کافی زیادہ پریشان ہو گئے۔ 3 دن کے بعد 4تھے دن جب وہ نظر نہیں آیا تو پھر بھی ہم لوگ پریشان تھے۔ پہلے دن ہی بس وہ بلی نظر آئی اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے اس گھر میں نظر نہیں آئی، لیکن اکثر بلی کے بولنے کی آواز آتی تھی مگر وہ نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ ہم لوگوں کا جو ٹی وی لاؤنج تھا وہاں پر ہم لوگوں نے ایک مرر لگوایا ہوا تھا۔ ہم لوگ نہیں جانتے کہ کس طرح سے اس مرر کے اوپر کہاں سے آ کر ایک بال لگا اور وہ ٹوٹ گیا۔ اب اندرونی حصے میں
نہ تو ہم لوگوں کے گھر میں کوئی بچہ تھا جو بال کے ساتھ کھیلتا، وہاں پر وہ بال کیسے آیا، کیسے لگا اور کیسے وہ مرر ٹوٹا۔ یہ مسٹیریس کچھ ایسے واقعات گھر میں جب ہوئے تو ہم لوگوں نے فوراً سے رجوع کیا کہ ہمیں کسی اللہ والے کو، کسی صاحب علم کو اپنے گھر لانا چاہیے، کیونکہ یہ واقعات نظر انداز کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ اکثر رات کے ٹائم بلی کی آواز بھی آتی تھی، اور جب وہ باقاعدہ اس شیشے کا ٹوٹنا اور بال کے ساتھ، بال بھی وہیں پر موجود تھی جس بال کے ساتھ لوگ کرکٹ میچ کھیلتے ہیں، وہ چیز نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ پھر میرے ابو نے میرے چاچو سے بات کی اور وہ لوگ ایک صاحب علم کو ہم لوگوں کے گھر لے کر آئے۔ جیسے وہ ہم لوگوں کے گھر آئے، انہوں نے پورے گھر کا وزٹ کیا، ہم نے انہیں وہ سیڑھی بھی دکھائی، وہ اوپر چھت تک گئے، وہاں پہ چھت کے اوپر بھی خون کے دھبے موجود تھے۔ شاید ایسا لگ رہا تھا کہ اوپر بھی جو کوئی بھی اس کو لا کر وہاں پر پھینکتا تھا، اوپر بھی وہ نشانات موجود تھے۔ جب انہوں نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے گھر میں جنات کا سایہ بھی ہے، اور آپ لوگوں کے اوپر کچھ تعویذات کے ذریعے، کالے علم کے ذریعے بھی جنات پھینکے گئے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے نشاندہی بھی کی کہ کس کس جگہ کے اوپر وہ تعویذات موجود ہیں۔ جیسے انہوں نے وہ نشاندہی کی، ہم لوگوں نے اس جگہ کو دوبارہ سے لیبر کو بلوا کر وہ جگہ ہم لوگوں نے تڑوائی۔ اس کے بعد جب وہاں سے دیکھا تو وہاں پر ہم لوگوں کو باقاعدہ تعویذ بھی ملے، اور کچھ چھوٹی چھوٹی اس طرح سے جیسے کوئی کپڑا باندھا ہوا تھا، ان کے اندر بھی عجیب و غریب طرح کے تعویذ تھے، سر کے بال تھے، کچھ سوئییں تھیں۔ ہم لوگوں کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگوں کے اوپر یہ وار کس نے کروایا ہے، لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ کو کوئی اپنے ہی جاننے والے ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ یہ گھر کبھی بھی مکمل نہ ہو، اور جب آپ لوگ اس گھر میں آئیں تو آپ لوگوں کو جانی نقصان ہو۔ ابھی تو چیزوں کے نقصان ہو رہے تھے، اس کے بعد جب وہ مخلوق آپ کے سامنے آتی تو آپ لوگوں کو جانی نقصان بھی شروع ہو جانے تھے۔ ہم لوگوں نے اس چیز کو لائٹ لیا ہی نہیں۔ فوراً سے جب وہ مرر ٹوٹا، وہ گوشت کا بار بار آنا، پھر وہ بلی کی آواز آنا اور اس کا نظر نہ آنا، ہم نے فوراً سے جب اللہ والے سے رجوع کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پورے گھر میں ہم لوگوں کو عمل کے ذریعے حصار کرنا ہوگا، کیل لگانے ہوں گے۔ پھر انہوں نے ہم لوگوں کے پورے گھر میں، نیچے والے پورشن میں، اوپر والے پورشن میں، وہاں پر کیل لگائے، حصار کیا۔ اس کے بعد کبھی بھی اس بلی کی آواز نہیں آئی۔ ہم لوگوں نے ان کو اس بلی کے بارے میں بھی بتایا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوئی بلی نہیں تھی، وہ باقاعدہ جنات تھے، اس عمل کے جنات تھے جو آپ لوگوں پر کروایا گیا تھا۔ پہلے دن اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا کہ کس طرح سے وہ بند کمروں میں، بند گھر کے اندر موجود تھی۔ پھر 3 دن لگاتار وہ کچے گوشت کا آنا اور پھر اس شیشے کا ٹوٹنا۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 3 سال ہم لوگ اس گھر میں رہے، لیکن ہم لوگوں کو اس طرح سے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر ہم لوگوں کے کاروبار میں بہت زیادہ پرابلمز آنے لگ گئیں۔ گھر والے اکثر عجیب و غریب بیماریوں میں مبتلا ہونے لگ گئے۔ وہ بلی یا گوشت دوبارہ ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بالآخر ہم لوگوں نے وہ گھر بیچ دیا۔ اس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے۔ اس گھر میں رہا نہیں جاتا تھا، خوف آتا تھا، کیونکہ اکثر اس گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس رہتا تھا۔ حصار کے بعد ہم لوگوں کو سامنے تو کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہ جو کچھ بھی تھا کبھی کبھی اپنے ہونے کا احساس ہم لوگوں کو دلاتا تھا، کسی آہٹ کا ہو جانا، کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دینا۔ تو پھر ہم لوگوں نے بالآخر وہ گھر سیل کر دیا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زاہد آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں شہزاد احمد صدیقی کا ناول قبر کا بیٹا آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔